रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस व्लॉग में 3 अहम खबरों पर हम बात करेंगे। एक तो आज इमरान खान साहब की अपनी फैमिली और वकला के साथ मुलाकात थी, उस पर क्या जुल्म किया गया, क्या तमाशा बनाया गया, वो तफसील से आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी, चेयरमैन वापडा, वो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हत्थे चढ़े। उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ वो भी आप हैरान रह जाएंगे। और तीसरा, आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ कन्वेंशन, वैसे बराए नाम ही ओवरसीज़ कन्वेंशन है, तो उसमें बहुत सारे क्रिमिनल डिपोर्टेड लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उन्हें ओवरसीज़ करके पेश कर दिया गया है। बहरहाल उनसे उन्होंने खिताब किया है और उस खिताब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म की उन्होंने कुछ क्लेम्स किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, कुछ उन्होंने कमेंट्स किए हैं। हम तफसील के साथ उसका एनालिसिस करेंगे, अपना जवाब देंगे। ज़रूर सुनिएगा। तफसील से उसको हमने कवर किया और आखिरी स्टोरी के तौर पर कवर किया क्योंकि वो ज़रा लंबी बात होगी, तफसील से होगी, क्योंकि आर्मी चीफ ने बहुत सारी बातें की हैं, तो उन सब का आपके सामने अदा करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलते हैं जो आज अडयाला जेल के अंदर होता रहा। तो आज इमरान खान साहब की मुलाकात थी। आपको पता है मंगल का दिन था। आज के दिन फैमिली और वकला की मुलाकात होती है। 5 नाम वकला की तरफ से दिए गए थे और 5 ही नाम फैमिली की तरफ से दिए गए थे। आज अलीमा खानम साहबा, उनकी बहनें, जब 4 नाम गालिबन फैमिली की तरफ से दिए गए थे। जब वो आज लाहौर से रावलपिंडी पहुंची तो पिछली दफ़ा तो जेल के थोड़ा पास जाने दिया गया था, इस दफ़ा जेल से बहुत दूर उन्हें रोक दिया गया। रोका गया, आगे ट्रक लगाकर, मसदे लगाकर, पुलिस खड़ी करके उन्हें रोक दिया गया और उन्हें बताया गया कि आप जेल नहीं जा सकती, आपको इजाज़त नहीं है। पिछली बार याद कीजिए कि ऑफ़र ये थी कि अलीमा खानम नहीं मिल सकती, दूसरी बहनें मिल सकती हैं। इस दफ़ा बात बड़ी वाज़े और सीधी थी कि कोई भी नहीं मिल सकता। ओके। उसके बाद वहाँ पर कोई दरख्त नहीं था, कोई साया नहीं था जहाँ रोका गया। आज धूप तेज़ थी, तपती हुई धूप थी। जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने बताया गर्मी थी आज। अलीमा खानम वहीं पर सड़क के किनारे बैठ गईं। वो तस्वीर, वो वीडियोस जब आईं तो पाकिस्तानियों का दिल बहुत दुखा, क्योंकि ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले हमने पाकिस्तान के मोहसन डॉक्टर कदीर खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके साथ जो सलूक और उन्हें एक सड़क पर बैठे हुए उनकी तस्वीर और वीडियो आई थी जिसमें वो बड़े दिलबर्दाश्ता थे और गिला कर रहे थे कि कौम ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बात कदीर खान साहब की तस्वीर पर नहीं रुकती, बात तो पीछे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक जाती है। जब उनको ज़ियारत से वापस लाया गया था और एम्बुलेंस उनकी ख़राब हो गई थी, 10-12 मिनट का सफ़र था वो उनकी रहाइशगाह और कराची एयरपोर्ट के दरमियान में, और आजकल जिसका नाम भी उनके नाम पर है, लेकिन वो एम्बुलेंस ख़राब हो गई। उनकी बहन फ़ातिमा जना उनके साथ थी। कभी वो भाग के एम्बुलेंस से बाहर निकल के किसी और एम्बुलेंस के लिए रिक्वेस्ट करती थी, कभी अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत थी, मक्खियाँ थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस ज़माने में एयर कंडीशन तो होता नहीं था, तो कभी भाई के मुंह के ऊपर से मक्खियाँ उड़ाती थी। उससे चंद घंटे के बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया था। और दूसरी तरफ जो अशराफिया थी, एलीट थी, कायद-ए-आज़म साहब के करीबी साथी थे या उनकी पार्टी थी, वो उस वक्त पार्टी कर रहे थे। किसी न किसी जगह पर ड्रिंक्स पार्टी चल रही थी, गालिबन फ्रेंच एम्बेसी थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग गए हुए थे। तो ये था, और बहन जो है वो भाई को संभाल रही थी, और शायद वो जो गर्मी, हब्स और वो सब कुछ उनको हुआ, उससे वो फिर जाँबर ना हो सके और उसी चंद घंटों के बाद ही उनकी वफ़ात हो गई। यही नहीं, फिर हमें ये भी देखने को मिला कि फ़ातिमा जना के साथ क्या सलूक किया गया। तो आज जब अलीमा खानम साहबा को वहाँ अकेले बैठे देखा, और अब फिर दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएंगे लठ लेके, लेकिन 300 मेंबर्स हैं हमारे और आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा आप धरना दें, उसके नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके खड़े तो हो जाएं, तकलीफ़ तो बांटें, दुख तो बांटें। किसी को नज़र तो आए कि आप दुख बांट रहे हैं, किसी को नज़र तो आए कि आप तकलीफ़ बांट रहे हैं। आपको पता है कि हमारा कल्चर है, कोई भी तकलीफ़ में हो हम जाकर साथ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर साथ तो खड़े होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, पंजाब, केपी, फेडरल, सेनेट, बहुत सारे लोग हैं, तो क्यों नहीं जाते वहाँ पर। बहरहाल ये तो होगी एक साइड की कहानी जो आज अलीमा खानम के साथ किया गया, उनकी बहनों के साथ किया गया। फिर वो करीबी एक चाय का खोखा कह ले, एक ढाबा टाइप छोटा सा, जिसे उर्फ़ आम में होटल कह दिया जाता है, वहाँ पर चाय का रेस्टोरेंट था या ढाबा था, वहाँ पर चली गई।
کیونکہ وہاں پر کوئی پنکھا ہوگا, چھت ہوگی. تو جیسے وہ جا کے بیٹھی, پولیس والے بندوقوں سمیت وہاں پہنچے اور اس ڈھابے کو بھی بند کروا دیا تاکہ وہ وہاں بھی پناہ نہ لے سکیں دھوپ سے, گرمی سے. تو یہ آج وہاں پر سلوک کیا گیا. لگ رہا ہے یزید کا دور چل رہا ہے, مطلب ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر بھی اس طرح کا ظلم ہے, سمجھ سے باہر. دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک دیا گیا اور ان کو نہیں جانے دیا گیا. ہاں, گوہر خان صاحب چلے گئے, ان کو جانے دیا گیا, اور اس کے ساتھ آج نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں ان کو جانے دیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 وکلاء اور ینگسٹرز ہیں وہ گئے, اور فیصل چودھری صاحب بھی آج ملاقات انہوں نے بھی کی. وہ بھی آج میدان میں دوبارہ سے آئے ہیں, اور انہیں بھی وقت نے ایک بار پھر دلہن بنایا ہے, اور آج باہر آ کے بھی گرجے برسے ہیں, انہوں نے باہر آ کے بھی پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اب عمران خان صاحب سے یہ جو ملاقات ہوئی, اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے باہر, وہ 2-3 ہیں. ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو مائنز اینڈ منرل ہے اس پر اب 2-3 قسم کے بیانیے آ گئے. آج گوہر صاحب نے یہ بتایا کہ مائنز اور منرل جو ہیں اس پر جب تک علی امین گنڈا پور صاحب کی اور کیبنٹ کے یا سیاسی کمیٹی کے لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی, سیاسی کمیٹی کے لوگوں کی, تب تک اس کی اپروول نہیں دی جائے گی. تو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی, وہ ان کو بریف کریں گے, تو تب بات چیت اس پر مزید بڑھے گی. سلمان اکرم راجہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آ جاتے ہم اس بل کو روکے رکھیں گے, کیونکہ یہ بل جو ہے اس کے اوپر تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں نہیں دی جا سکتی, اس لیے وہ جیل سے باہر آئیں گے, اس کے بعد دیکھیں گے. تیسرا موقف جو ہے وہ آج فیصل چودھری صاحب نے تقریباً دیا, جس میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ عمران خان علی امین گنڈا پور سے بھی ملیں گے, سیاسی کمیٹی سے بھی ملیں گے, اور کچھ اسپیشل لوگوں کو کے پی سے بھی بلا کے ملیں گے, اور پھر ایک مفصل قسم کی جب انہیں مل جائے گی بریفنگ, پھر فیصلہ کریں گے کہ اس بل کو منظور کرنا ہے کہ نہیں. فی الحال اسے منظور نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ فیصل چودھری نے ایک اور اہم جو کلیم کیا وہ یہ کیا کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کسی کو مذاکرات کرنے کے لیے نہیں کہا. تو جو کلیم تھے اعظم سواتی صاحب کے, مختلف کلیم تھے, ہمارے بزرگ ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن ان کے 4 ڈیفرنٹ موقع تھے. انہوں نے جیل سے نکل کر ایک پریس کانفرنس کی, پھر انہوں نے قرآن کریم پر حلف دیتے ہوئے ایک ویڈیو میسج جاری کیا, پھر کالے پیلے چینل کے لیے ایک ان کا پیغام تھا, پھر ندیم ملک صاحب کے چینل پر ان کا انٹرویو تھا. 4 جگہوں پر تھوڑا زیادہ نہیں لیکن تھوڑی چینج تھی. کسی جگہ پر تو یہ کہتے ہوئے سنے کہ عمران خان نے انہیں کہا تھا کہ بات کریں, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, عمران خان نے نہیں کہا, میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بات کرنے دیں, انہوں نے مجھے اجازت دے دی. اور پھر باہر جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا وہ یہ رپورٹ کر رہا تھا, کئی میڈیا کے لوگوں نے کلیم کیا کہ سواتی صاحب نے 15 بار خان صاحب سے پوچھا کہ مجھے اجازت دیں, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں انہیں آپ سے بہتر جانتا ہوں. بہرحال آج فیصل چودھری صاحب نے آ کر یہ کلیم کیا ہے جیل کے باہر کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو مذاکرات کرنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر کوئی خود سے کرنا چاہتا ہے تو 100 دفعہ کرے, میری کسی کو انسٹرکشن نہیں ہے. تو اب جو بات چیت جیل سے نکل کر کہی گئی تھی وہ تو پھر غلط ثابت ہو گئی, وہ اس طرح ثابت نہیں ہوئی. معذرت, پورا احترام, لیکن بات غلط ثابت ہو گئی. اور سچ یہی ہے کہ اگر فیصل چودھری صاحب درست فرما رہے ہیں تو پھر سچ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کسی کو مذاکرات کے لیے نہیں کہا. اور عمران خان نے ایک دفعہ پھر واضح کیا کہ میں نے ڈیل نہیں کرنی, یہ ممکن نہیں ہے, اس لیے آپ جو بھی شخص اپنے طور پہ کچھ کر رہا ہے میں نے کبھی نہیں روکا, کیونکہ میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ڈیل نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جس نے بھی کہا ہے وہ غلط کہا ہے. تو ایک تو یہ واضح ہو گیا. آج سلمان صفدر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی آج, جو عمران خان صاحب کے پروفیشنل لائر ہیں. ان کو انہوں نے کہا ہے کہ میری بہنوں سے جو میری ملاقات نہیں ہونے دی جاتی اس پر توہین عدالت فائل کریں اور اس معاملے کو جو ہے وہ پروسیس کریں. اچھا, فیصل چودھری صاحب نے ایک اور کلیم کیا ہے, کیونکہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لسٹ میں لوگ ہیں صرف وہی ملیں گے, کوئی اور نہیں ملے گا. تو فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اندر کہا ہے کہ جو بھی ملنے آ سکتا ہے اس کو آنے دیا جائے, روکا نہ جائے, کیونکہ اس طرح تو پھر ملاقات بند ہو جائے گی اور باہر کی بات اندر اور اندر کی بات باہر نہیں جائے گی. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ لسٹ میں سے, یہ فیصل چودھری کا کلیم ہے, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی اندر تھے, وہ بھی اس پر بہتر بتا سکتے ہیں, پوچھیں گے بھی ہم ان سے, ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بتائیں, لیکن فی الحال یہ کلیم سامنے آیا. تو یہ تو آج کی پوری رداد ہے جو ظلم کیا گیا. اگر یہی تصاویر مریم نواز کی آتی تو کوحرام مچ جانا تھا پوری دنیا کے اندر اور پتہ نہیں کیا کچھ, لیکن آج عمران خان کی بہن تھی تو خاموشی رہی ہے. ٹیلی ویژن پر چلی ضرور ہے, ایک طرف آرمی چیف خطاب کر رہے تھے تو دوسری طرف علیمہ خانم صاحب سڑک کے کنارے دھوپ میں بیٹھی تھیں. لیکن مجھے دکھ اپنی اشرافیہ اور ایلیٹ اور اپنے ممبران سے ہیں
سبھی سے زیادہ لوگوں کو جانا چاہیے تھا. بالکل کوئی مظاہرہ نہ کریں, کچھ نہ کریں, وہاں جا کر بے شک خاموشی سے بیٹھ جائیں, لیکن دکھ کو بانٹیں. یہ دکھ ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہنوں کے لیے, ان کا خون کا رشتہ ہے. اور پھر آج انہوں نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں اس لیے روکا گیا ہے کہ آئسولیٹ کر کے اور ان کی جان کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا, اس لیے خاندان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو سچویشن بڑی سیریس ہے. جو پارٹی کا رینک اینڈ فائل ہے ان کو ضرور سوچنا چاہیے. یہ رویہ درست نہیں ہے, یہ رویہ بہت ہی تشویشناک ہے, یہ رویہ بہت ہی بے حسی ہے. ہمارے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 300 ساڑھے 300 تو الیکٹڈ ہیں, پھر کتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں ہمارے, وہ بھی بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں جو نہیں جیت سکے. ان میں سے لوگوں کو وہاں کوئی میں ڈنڈا مارنے, کھانے, احتجاج, پکڑنے, گرفتاری دینے نہیں کہہ رہا. جا کر وہاں خاموشی سے کھڑے. اچھا اگر آپ خود نہیں جا سکتے, آپ کو خطرہ ہے, اپنے گھر کے ملازمین نہیں بھیج دیں, اپنے ڈرائیورز بھیج دیں, اپنے کسی بھائی بہن بیٹے کسی کو اور کو بھیج دیں, کوئی خواتین بھیج دیں گھر کی. خواتین کو تو چلیں اس طرح سے وہاں اریسٹ بھی نہیں ہوگا, تو کچھ تو کریں. مطلب ان خواتین کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے. یہ بے حسی ہے جو ہو رہی ہے, اور مجھے شرمندگی ہے کہ یہ بے حسی ہو رہی ہے. اور جب میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو پھر ظاہر ہے اپنے لیے مزید دشمنیاں مول لیتا ہوں, جو کہ پہلے ہی سر چڑھ کر بول رہی ہیں. لیکن میں پھر وہی دہراؤں گا کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جیل جا کر مزید خطرناک ہو جاؤں گا, تو اسی طرح میں تو یہی پیغام دیتا ہوں نظام الدین صاحب کو بھی, جنرلز کو بھی, کہ جتنی آپ میرے پہ پابندیاں لگائیں گے اتنا میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہوں گا. اور یہ آپ دیکھیں گے, میرا اللہ دیکھے گا, اور انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا. آگے چلتے ہیں. اگلی خبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سے ہے. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس میں سجاد غنی لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ, چیئرمین وابڈا. اچھا یہ چیئرمین وابڈا بھی عجیب ہی خانچہ ہے, جو ہمیشہ جنرل صاحبان ہی لگتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جنرل صاحبان اور پانی کا اتنا پیار کیوں ہے, وابڈا سے اتنا پیار کیوں ہے, کسی اور کو نہیں لگنے دیتے, انہوں نے ہی لگنا ہوتا ہے. بہرحال آج ثناء اللہ مستی خیل, جی ہاں وہی مشہور زمانہ ثناء اللہ مستی خیل جنہوں نے خواجہ آصف سے اسی زبان میں بات کی تھی جس میں وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے آج کہا کہ یہ جو داسو ڈیم ہے اس کی لاگت 4 ارب سے 36 ارب تک چلی گئی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ جرنیلوں کے عجیب ہی کھانچے لگے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمیشہ آپ ہی لوگ لگتے ہیں. انہوں نے کہا نا جو سجاد غنی صاحب تھے وہ تو غصہ کر گئے. انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, میں تو پروفیشنل انجینئر ہوں, پتہ نہیں 35 سال میرا تجربہ ہے, اور میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہائرنگ ہوئی ہے میری. ماشاءاللہ. سر جو منیر افسر صاحب ہیں نادرا میں, ان کی بھی, جو ہمارا حفیظ ہے ان کی بھی, ابھی کل پرسوں ہم نے این ٹی سی کے اندر کوئی بتائی تھی اپوائنٹمنٹ, اب تو بھول ہی گئی جتنی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. ہر جگہ جہاں جہاں جرنیل ہیں سر آپ ہی کی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر ہوئی ہے, باقی تو کسی کی نہیں ہوئی. بہرحال آج وہاں پر ثناء اللہ مستی خیل اور جنید اکبر صاحب نے ٹف ٹائم دیا, انہیں سوالات پوچھے کہ یہ سب کرپشن کیا ہو رہی ہے. ویسے بھی جو سجاد غنی صاحب ہیں غالباً پہلے کور کمانڈر کراچی رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. کافی سارے الزامات ہیں ان پر, اب ان کی تحقیق ہو سکتی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ الزامات جو ہیں وہ درست ہیں غلط ہیں, لیکن تحقیق ہونی چاہیے. ابھی بھی وابڈا میں ان پر بہت الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنی اقربا پروری کی ہے اور بہت سارے اپنے قریبی لوگوں کو اس میں بھرتی کر رکھا ہے. اچھا جی, اگلی جو آخری خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ آرمی چیف کا آج کنونشن سے خطاب ہے. کنونشن کیا تھا, اس میں بہت سارے اب تو تصاویر آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ, مجھے لوگوں نے بھیج دی ہیں. کچھ لوگ اٹلی سے کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بڑے سال پہلے ڈپورٹ ہوئے ہیں, انہیں لا کے گجرات سے یا کہیں اور سے وہاں بٹھا دیا اور کہا کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہیں, حالانکہ وہ کئی سال پہلے ڈپورٹ ہو کے واپس آ چکے ہیں. تو آج آرمی چیف صاحب نے وہاں خطاب کیا. اچھا سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ خطاب لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہوا, خطاب ہو گیا, ریکارڈ کیا گیا, پھر اس میں کانٹ چھانٹ کی گئی اور پھر براڈ کاسٹ کیا گیا. ڈر لگتا ہے آج کل ان کو, آپ سے چیف صاحب کو بھی اور دوسروں کو بھی, کہ ذرا سا جملہ کوئی سلپ ہو گیا تو آپ لوگ پھر تنقید بہت کرتے ہیں. تو تنقید سے بچنے کے لیے تقریر ریکارڈڈ تھی اور لائیو تقریر آرمی چیف کی وہاں سے نہیں چلائے گی. اب آتے ہیں ان کی ایک ایک کر کے چیزوں کے اوپر, کوشش کروں گا کوئکلی ختم کر دوں, ویلاگ ذرا لمبا نہ ہو. انہوں نے پہلی بات تو یہی کی کہ بلوچستان پاکستان کی تقدیر کا محافظ ہے. اب سر ود آل ڈیو رسپیکٹ ہمارا جواب یہ ہے کہ بڑا عجیب سا جملہ ہے, فلمی سا ہے, شاعرانہ سا ہے, کوئی ڈائلاگ سا لگ رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو پاکستان کی تقدیر کا جو محافظ ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم اپنے جوانوں کو روز شہید کروا رہے ہیں.
सिविलियन कपड़ों में जवान बसों में जाते हैं तो उनको तब शहीद कर दिया जाता है। जो वहाँ पर दूसरे सूबों से लोग जाते हैं, खुसूसन पंजाब से, उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको शहीद किया जा रहा है। तो ये अच्छा, हमारी तकदीर का मुहाफ़िज़ हमने, और इसमें सारा कसूर उस तरफ नहीं है, ज़ाहिर है हमारे कसूर भी हैं जो कुछ हमने किया है। जो तकदीर का मुहाफ़िज़ है वहाँ की शाहराएँ सरे शाम बंद कर दी जाती हैं और ये कोई ख़बर नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन कर रखा है। तकदीर के मुहाफ़िज़ बलोचों का अपना मैंडेट चोरी कर लिया गया है, नामालूम अफराद से वही वापस दिलवा दें। सालार काकड़, सदाम तरीन, आदिल बाज़ई, इनको अवाम ने नुमाइंदा चुना और वहाँ पर जो आपके नुमाइंदे थे उन्होंने फॉर्म 47 पर इनसे वो छीन लिया और इनको जेलों में डाला हुआ है, सालार काकड़ को। तो ये तकदीर के मुहाफ़िज़ों के साथ हम पता नहीं क्या सलूक कर रहे हैं, ये समझ नहीं है। और बलूच कौम का जो वसीतर मफाद था उसे फॉर्म 47 पर लूट लिया गया। फिर अगला एक फ़िल्मी जुमला था, या आप शायराना जुमला कह लें, चले, फ़िल्मी मायूब लफ्ज़ होगा, शायराना कह दें। बलूचिस्तान हमारे माथे का रोशन झूमर है। ये आप सर ज़रा ड्यू रिस्पेक्ट किसी बलोची से पूछ लीजिए कि क्या वो ऐसा समझते हैं, क्या उनको ये एहसास है, फ़ील है। और उसके साथ साथ उनसे ये भी पूछ लें कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो भी झूमर समझते हैं। और फिर जो हमने उनके साथ हरकतें की हैं उनको देख लें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। रवायती जुमलों से क्या बलूचिस्तान की महरूमी जो है वो ख़त्म होगी? मेरा नहीं ख्याल। तो इसलिए अब ये जो हम शायराना इस्लाहात इस्तेमाल करते हैं ना, ये अब इससे बलूच नौजवानों को गुस्सा आता है, उन्हें गम व गुस्सा आता है, उन्हें बुरा लगता है जब हम ये झूमर, तकदीर का मुहाफ़िज़, इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें ये बातें और बुरी लगती हैं, क्योंकि कौल व फ़ेल में उन्हें तज़ाद लगता है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज का गहरा रिश्ता है, ये आर्मी चीफ़ ने कहा। बिलाशुबा आप कोई भी सर्वे उठा लें सर, आज क्या है, करवा लें इंडिपेंडेंट सर्वे, खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ़ और अवाम के रिश्ते का करवा लें, आपको बहुत सारी चीज़ें अपने सामने वाज़े होती हुई नज़र आ जाएंगी। इमरान खान ने बार बार ख़त लिख के, शायद 2 से 3 बार ख़त लिख के आपको तवज्जो दिलाई और कहा कि जो इक़दामात सियासी तौर पर, इलेक्शन लूटना, ये अदलिया के ऊपर कब्ज़ा, मार धाड़, ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे फ़ौज और अवाम के दरमियान में खलीज बढ़ रही है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। इन इक़दामात को रोकें, वापस बैरक्स में जाएं और पाकिस्तान को जमहूरियत पर वापस आने दें। अब आपको ये बात पसंद तो नहीं आएगी जो मैं अगली करने लगा हूँ, लेकिन हकीकत यही है आर्मी चीफ साहब के आपके ISPR की तरफ से जारी करदा जो तराने कह लें, नगमे कह लें, गाने कह लें, उनके नीचे अवामी राय आपको वाज़े तौर पर बता देती है कि लोग क्या सोचते हैं। आपकी आज की तकरीर दिखाने वाले मीडिया फोरम्स के नीचे भी, अभी मेरे वीलॉग के नीचे सर किसी ISPR के ऑफिसर को कहिएगा कि वो आपको नीचे कमेंट्स पढ़ के बता दे, तो आप देख लीजिएगा कि अवाम आज के इस वीलॉग के नीचे भी क्या कमेंट करती है, अवाम क्या समझती है। अवामी राय को किसी वक्त टाइम निकाल कर देख लें, पढ़ लें, सुन लें। ये सिर्फ ISPR साहब की रिपोर्ट पर या ISI की रिपोर्ट पर इक्तफा ना करें, आपको फिर शायद हकीकत नहीं बताई जा रही या आप जानना नहीं चाह रहे। अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल का हल है? नहीं सर, हर मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अफवाज पाकिस्तान नहीं हो सकती। कोई इंसान हर मुश्किल का हल नहीं हो सकता। वी ऑल हैव कैपेबिलिटीज़ एंड देन डेफिशिएंसीज। ऐसे ही अफवाज पाकिस्तान है, ऐसे ही दुनिया का हर इदारा है, दुनिया का हर इंसान है, कोई अकले कुल नहीं है। ये जो पिछले 77-75 साल है, इसमें इसी चीज़ ने तबाही की है। आप अपने आप को अकले कुल भी समझते हैं और हर मुश्किल का हल भी समझते हैं, ऐसा नहीं है सर। कई जगहों पर आप डेफिनेटली सिक्योरिटी हो गई पाकिस्तान की, पाकिस्तान के दूसरे मामलात हो गए, वहाँ आप ही हल हैं और सिर्फ आप हल हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर आप पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, आप हल नहीं हैं। तो पहले तो इस दिमाग में से निकलिए कि हर चीज़ पर आप कादर हैं और हर चीज़ का आप हल हैं और हर चीज़ की आपको समझ है। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आती तो जो आपका असल काम है सिक्योरिटी सूरत हाल, उसमें दुनिया में पाकिस्तान किस नंबर पर है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, यहाँ बताता रहता हूँ, वो आप खुद देख लें। गुज़िश्ता एक बरस में दहशतगर्दी में कितना रिकॉर्ड इजाफा हुआ, दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्कों में दुनिया में हम किस नंबर पर हैं, वो देख लीजिए। इन 2 मसाइलों का हल ज़ाहिर है किसानों ने तो करना नहीं, वो तो बेचारे गंदम का रेट मांग रहे हैं, उन्होंने गंदम बोनी है। लेकिन अब आपने अपने महकमे के भी कई लोगों को गंदम लगाने पर और दूसरे कामों पर लगा दिया है। तो मेरा ख्याल आप अपना काम करें, किसानों को अपना काम करने दें। अब हर मुश्किल का हल जो है
وہ آپ نہ بنے تو بہتر ہے. مثلا کسانوں کی مشکلوں کا بھی حل آپ بنے, ان کو آپ نے اور مشکل میں ڈال دیا. آج کسان جو ہے وہ بیچارہ بلکتا ہوا پھر رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائے. تو یہ آپ کی بات سر درست نہیں ہے. عوام کی طاقت فوج کی اصل طاقت ہے, یہ اصل بات ہے, یہ آپ نے سچ کہا ہے, لیکن یو ڈو ناٹ بلیو ان اٹ, یو ڈو ناٹ پریکٹس اٹ. دیٹس ویری انفارچونیٹ. آپ بات درست کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے. آرمی چیف صاحب, آپ صرف جملے بازی کر رہے ہیں, مین کہنے کی حد تک بات کہہ رہے ہیں. اصل میں آپ نہیں کہتے, بلکہ آپ ہی نہیں, آپ کے ٹاؤٹس بھی آ کر ہمیں بتاتے ہیں. وہ جو آپ کے ٹاؤٹ منیف فاروق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عوام کی فکر تو اسے ہو جس نے الیکشن لڑنا ہے. عوام کیا سوچتی ہے اس سے آرمی چیف کو کیا, یہ آپ کا ٹاؤٹ بتاتا ہے ٹیلی ویژن پر, اور انہیں آئی ایس پی آر سے یہ فیڈ کیا جاتا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کی جو طاقت ہے وہ فوج کی اصل طاقت وہی ہے. بات پسند نہیں آئے گی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوام کا مینڈیٹ اتنے بھونڈے انداز میں جو لوٹا گیا, اور جان بوجھ کے ہماری افواج کو اتنا کنٹروورشل بنایا گیا ہے کہ آج لوگ ان کا تقابلی جائزہ جو ہے وہ دوسرے ادارے, پنجاب پولیس اور دوسرے اداروں کے ساتھ لگاتے ہیں وین اٹ کمز ٹو یہ والی جو انوالومنٹ ہے ان ٹو پالیٹکس اینڈ ادر تھنگس. تو ذرا دوبارہ سوچئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا کال و فیل جو ہے وہ یہاں پر میچ نہیں کر رہا. پھر آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ بے مثال ہے. جی ہاں بالکل, یہ 2 دن سے جو جاری کنونشنز ہیں جس میں بہت سارے جرائم پیشہ ڈپورٹڈ لوگ آپ نے لا کر یہاں بٹھائے ہیں, اور ادھر سے لوکل لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز ہیں. نہ وہ کہیں سے عقل سے لگتے ہیں, نہ شکل سے لگتے ہیں کہ وہ اوورسیز ہیں, نہ حلیے سے لگتے ہیں, اور جن سے 1000 ارب آپ نے انویسٹمنٹ کروانی ہے وہ بینکرپٹ نکل رہے ہیں بیچارے چند ہزار یورو کے. تو اینی ویز اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ آپ نے کینسل کر دیے, شناختی کارڈ کینسل کر دیے, ان کے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جذبہ بے مثال ہے. اوورسیز دنیا میں پاکستان کی شناخت ہے. جی ہاں بالکل یہ درست ہے, اور عمران خان صاحب نے اس کو سمجھتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا, جو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے چھین لیا, کیونکہ آپ ان کو پاکستان کی شناخت بھی نہیں سمجھتے اور پاکستان میں حصہ بھی نہیں سمجھتے, اور پاکستان کے حالات سے تنگ گلف ممالک میں جا کر بھیک مانگنے سے لے کر نچلے لیول کی لیبر کرنا, ان کو بنیادی تعلیم سے محروم رکھ کر کشتیاں اور لانچوں کے ذریعے ملک سے بھگا دینے پر مجبور کر دینا بھی شاید ہماری پہچان بن رہا ہے. آج پوری دنیا میں ہم بیگر ایکسپورٹ کرنے والوں کے نام پر مشہور ہو رہے ہیں. ہماری لیبر جو بیچاری, کیونکہ ان کو نہ ہم تعلیم دے پاتے ہیں نہ اسکل دے پاتے ہیں, وہ وہاں پر سب سے کم پیسوں میں جا کر دنیا میں کام کر رہی ہے. کوئی کشتیوں میں ڈوب کے بیچارہ مر رہا ہے, تو کوئی کہیں کسی گولی کی زد ہو رہا ہے. تو یہ پہچان تو نہیں ہے بیچارے, یہ ہماری پہچان تو نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ پاکستان میں ہی ان میں سے بہت سارے روزی کمانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے ان کے لیے معاملات تنگ کر دیے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ برین ڈرین دراصل قومی برین گین ہے. یہ تو سر آپ ہی کے برین کا کام ہے. میں تو یہ کہہ دوں تو لوگ پھر بھی ہنسیں گے. مثلا ہمارے ڈاکٹرز باہر چلے جاتے ہیں, پاکستان کے پاس قابل ڈاکٹر نہیں ہے آج بھی. اگر پر پیشنٹ یا پر 1000 پیشنٹ یا پر 100,000 پیشنٹ دنیا کے اندر ڈاکٹرز کا آپ ایک تناسب چیک کر لیں تو ہم کہاں پر ہوں گے, ہمارے کیا معاملات ہیں. تو بہرحال آرمی چیف صاحب نے ایک نئی بات بتا دی ہے. تھوڑی وضاحت کر دیں سر, یہ برین ڈرین جو ہے وہ یہ برین گین کیسے ہو گیا؟ یہ تو نو برینر ہے, لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا. برین گین جو ہے وہ قومی ترقی میں مثبت اشارہ ہے. جی ہاں بالکل, اقوام متحدہ میں جو عالمی رینکنگ ہے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہیں, آپ کو گلوبلی اداروں سے مل جائیں گے. ہم نچلے لیول پر نمبر 1 ہیں کئی چیزوں میں. تو میرا خیال یہ اسی وجہ سے, وہی جو برین گین ہو رہا ہے نا, اسی کی وجہ سے. اور اگر آپ ان چیزوں کو برین گین سمجھتے ہیں تو پھر آگے اللہ ہی حافظ ہے. اوورسیز پاکستانی نئی نسل کی امید ہے, آپ نے یہ کہا. نئی نسل کی امید تو وہ ہیں, پر سر یہ ذرا نئی نسل کی امید, یہ جو سامنے آپ نے لوفر شوفر بٹھائے ہوئے ہیں, یہ جو لوفر آپ نے جو میرا مطلب ڈپورٹڈ ہیں, جرائم پیشہ ہیں, بینکرپٹ ہیں, یہ تو نئی نسل کی امید نہیں ہے, بلکہ نئی نسل کو تفریح ضرور فراہم کر رہے ہیں. نئی نسل ہنس رہی ہے, چٹکلے چل رہے ہیں جب سے یہ اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے. نئی نسل محظوظ ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں کون سے تحفے لا کر ہمارے سامنے پیش کیے گئے. آپ نے نسلوں کو پاکستان سے جوڑنا ہے, یہ آپ نے بالکل درست کہا. سر یہ ذرا ریٹائرڈ جنرلز کو بھی بتائیے گا جو فوراً سارا مال مقدمہ لے کے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں, انہیں بھی بتائیں. ان کی بھی سارے بچے باہر پڑھتے ہیں, باہر ہی سیٹل ہوتے ہیں, ان کو بھی بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ جوڑنا ہے. ذرا تھوڑا سا یہ کو ادارہ جاتی پالیسی پر بھی غور کر لیجیے گا, اور یہ پیغام کچھ ریٹائرڈ جنرلز کے لیے بھی ہو جائے تو بہت بہتر. آباء و اجداد نے قربانی سے پاکستان حاصل کیا ہے.
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. آباء و اجداد نے قربانی سے پاکستان حاصل کیا, لیکن پھر ہم نے اسے توڑا ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دیکھ لیں کس کس نے توڑا ہے سر. اب کون کون کیا کر رہا ہے, انہی آباء و اجداد کی قربانیاں جو ہیں ان کی تحقیر کون کون کر رہا ہے, یہ ہمیں سوچنا پڑنا ہے, دیکھنا پڑنا ہے. اور جو کر رہے ہیں ان کو سزا دینی پڑنی ہے, کیونکہ ملک پہلے بھی 2 ٹکڑے ہو چکا. ایک دفعہ تو ہم ملک توڑ چکے ہیں آدھا, اور اب بھی ہم اپنی جو ہے وہ معاملات سے سیکھ نہیں رہے. ہماری میراث نظریہ تہذیب اور شرافت ہے. یہ تو زبردست کام کر دیا سر. یہ تہذیب اور شرافت تو ظاہر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے زمانے میں بھی تہذیب اور شرافت, یا دوسرے خلفائے راشدین, یہی ہماری, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تہذیب یہی تھی. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ججوں کے کمروں میں کیمرے لگا کر ان کی بیگمات کے ساتھ ان کے جو لمحات ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے کرنٹ لگایا جاتا ہے. اور اس کے بعد اگر احمد نورانی کوئی سفارتی پاسپورٹ پر سوال اٹھا لے تو اس کی بوڑھی ماں بلکتی پھرتی ہے, اس کے بھائیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ پتہ نہیں کون سی تہذیب ہے جہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں. یاسمین راشد جیسی مسیحا خاتون کو ناحق قید میں رکھا جاتا ہے. بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح جیسا گھٹیا کیس بنایا جاتا ہے. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا میراث نظریہ تہذیب شرافت ہے. آئی کانٹ ریئلی گیٹ اٹ. پاکستانی شناخت دنیا بھر میں نمایاں ہیں. جی ہاں بالکل, ہم بدامنی میں, معاشی بدحالی میں, بیگر ایکسپورٹ کرنے میں, انسانی حقوق میں, دہشت گردی میں, اور پتہ نہیں کس کس اسمگلنگ میں, اور پتہ نہیں کس کس چیز میں ہم واقعی نمبر 1 آ رہے ہیں نیچے سے. عدلیہ کے ریکارڈ ہمارے جو ہیں, جو ابیوز ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, جس ملک میں ہوں پاکستان سے جڑے رہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے سر, لیکن آسٹریلیا میں رہنے والے ایک پاکستانی کے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا سر ISI کے لوگوں نے. وہ فون کال لیک ہوئی تھی, وہ میڈیا پر آئی ہوئی ہے. اس کو ISI کے وہ جو افسران تھے اس کے بھائی کو مار رہے تھے, ساتھ فون کال پر اس کو سنوا رہے تھے, اور اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی جو تو چلا گیا باہر آسٹریلیا میں, تو کیوں پاکستان کے معاملات میں عمل دخل لیتے ہو؟ جب تم بیرون ملک چلے گئے ہو تو پاکستان کی فکر چھوڑیں, اپنے کام سے کام رکھیں. یہ آپ کے ISI کے لوگ کہہ رہے تھے سر. اس کے بھائی کو مار رہے تھے, اغوا کیا ہوا تھا, اسے بلیک میل کر رہے تھے, اسے ٹویٹ ڈیلیٹ کروا رہے تھے, اور کہہ رہے تھے آئندہ آپ نے کوئی سخت تنقیدی ٹویٹ نہیں کرنا. تو یہ سر ذرا بتا دیجیے گا کیسے جوڑنا ہے. اور مطلب یہ جوڑنے کا یہ جو کام آپ کے لوگ کر رہے ہیں یہ تو سر اپوزٹ ہے. تو پھر اسی کو میرے خیال تن کے رکھنے والی پالیسی, اسی سے جڑیں گے اوورسیز پاکستانی اور زیادہ. آپ کے مسلط کردہ احسن اقبال کے بقول لندن امریکہ اور بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا کیا ادراک ہے, وہ انہوں نے کہا وہیں کریں جو کرنا ہے. خواجہ آصف نے کہا ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا ہے, یہ تو یہاں لاشیں دفنانے آتے ہیں اپنے بزرگوں کی, اور جاتے ہوئے پراپرٹی بیچ کے نکل جاتے ہیں ان کی, تو ان کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں, یہ وہیں رہیں, یہ یہاں پر آ کے ہمیں کچھ نہ بتائیں. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جڑے رہیں, اچھا جوڑ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی وطن کا غیر رسمی دفاع ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, بالکل غیر رسمی دفاع ہے. لیکن جن کے پاس رسمی دفاع ہے, اوورسیز تو غیر رسمی ہیں, ان کے تو پاسپورٹ بلاک ہو جاتے ہیں. جن کے پاس رسمی دفاع ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کے خاندانوں کو مل جاتے ہیں, ان کو مل جاتے ہیں. پھر جو یہاں سے سب کچھ کما کے حلال طریقے سے یہاں ٹیکس دے کے وہاں ٹیکس دے کے وہاں پاکستان لے کے جاتے ہیں, ان پر آپ کی اماں پر جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں ٹیکس کے, کیونکہ ان کے پاس غیر رسمی دفاع ہے. جن کے پاس رسمی دفاع ہے وہ SIFC بناتے ہیں, زراعت کرتے ہیں, کاروبار بناتے ہیں, فیکٹریاں, منرلز. جنرل باجوہ کے 12 ارب نکل آئے, کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے, بلکہ جس نے سٹوری کی اس کو اٹھا کے تن دیا. ان میں سے کئی لوگوں کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے. یہ مٹھی بھر جو ہیں جناب ان کا کچھ کر لیں, کیونکہ اسی طرح کی بات محسن نقوی نے کہا تھا, ایک SHO کی مار ہے. 2 صوبوں کا امن انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے, لوگوں کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے. تو ذرا سوچئے تھوڑا سا. دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم پختہ ہے, قوم کا عزم تو پختہ ہے جناب. اب توجہ کی ضرورت ہے. آپ ذرا اپنے اصل کام پر آئیں, یہ سیاست کو چھوڑیں, بزنس کو چھوڑیں, کاروبار کو چھوڑیں, زراعت کو چھوڑیں, معدنیات کو چھوڑیں. آپ جناب والا ذرا اصل کام پر آئیں. قوم کا عزم پختہ ہے, آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی پڑنی ہے. فوج ملک کے چپے چپے کی محافظ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. پورے کا پورا بلوچستان پنجابیوں کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے. اگر آپ چپے چپے کے محافظ ہیں تو ذرا اس طرف بھی, جو کہ آپ ہیں کوئی شک نہیں, تو آپ ذرا اس پہ بھی توجہ کیجئے. پنجابیوں کے لیے اپنا ہی ملک نو گو ایریا. اگر جاتے ہیں تو شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو مار دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. ہم دشمنوں کے ناپاک عزائم سے باخبر ہیں.
باخبر تو تھے چاندی ہفتے پہلے ایک سر پوری کی پوری ٹرین ہی اغوا ہو گئی، تو ذرا اس کا بھی پوچھ لیں کہ کس نے یہ خبر ٹائم پر نہیں دی، کس کا فیلئر ہے. یقیناً کسی نہ کسی کا ہوگا، اسے سزا ملنی چاہیے. پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ صف بند ہیں. جی بالکل، عوام یہ بات جانتی ہے، عوام یہ بھی جانتی ہے کہ اب پاکستان دشمنوں کی بجائے پاکستان کے دشمن سارے باہر ہی نہیں اندر بھی ہیں، سارے اس سفارا ہیں. اسی لیے عوام پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان ہے. پاکستان ایک نظریہ، عقیدہ اور قربانی ہے. اوورسیز پاکستان کی شناخت کا روشن چہرہ ہے. دنیا آپ کو دیکھتی ہے، پاکستان کو جانتی ہے، اور دنیا یہ بھی دیکھتی ہے کہ یہ بیچارے کیسے لانچوں میں بیٹھ کے ڈوبتے ہوئے وہاں پہنچ رہے ہیں. بہرحال بہت ساری چیزیں، پاکستان کا تشخص عالمی سطح پر مضبوط ہو رہا ہے. 3 سال سے تو سر جس بھی جگہ پر جاتے ہیں وہاں پر ہمارے وزیر اعظم جو ہے وہ مانگتے ہی پھرتے ہیں، وہ بیلاروس ہو، آذربائیجان ہو، سعودی عرب ہو، لیکن وہ دیتے بھی کچھ نہیں ہیں. تو تشخص کی ہمیں تو سمجھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اوورآل آپ کی تقریر سر کسی نے اچھی لکھی تھی، کسی جادوگر نے لکھی تھی تقریر آپ کی، اور کسی نے اس میں اچھے یہی میں کہوں گا کہ مٹھاس بھری ہوئی تھی. لیکن قول و فعل میں تضاد ہے جناب والا، بڑے احترام کے ساتھ آپ کے قول و فعل میں تضاد ہیں. احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی جس میں آپ کی فیملی کے پاسپورٹس کی بات کی، آپ کو غصہ لگا. آج عمران خان کی بہنیں سڑکوں پر انہیں خوار کیا جا رہا ہے تپتی دھوپ میں، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ خواتین کا ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں بہت احترام ہے. یہ بشرا بی بی، علیمہ بی بی، یاسمین راشد، دوسری خواتین، ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم جو کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی، شاید الٹا ہوگا. شعروں میں بہت برا ہوں. تو بہرحال مقصد میرا یہی تھا کنوے کرنا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ کامنٹ ضرور کیا کیجیے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، کیونکہ ہماری ریچ اس سے بڑھتی ہے، ہماری آواز دور تک جاتی ہے، جس کو روکنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.